बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकनॉमिक्स शुरू की हुई हम लोगों ने फॉर द क्लास 12, जिसको उर्दू में माशियात कहते हैं। हमारा चैप्टर 2 जो है वो बहुत ही अहम चैप्टर, जो कि पैसे के बारे में है। पैसा आपको पता है, जिसकी ज़ुबान नहीं होती मगर बोलता है, नज़र आता है जी। ज़र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दो ही लेक्चर होंगे इसके भी। एक होगा जिसमें हम लोग करेंगे MCQs, उसके फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरे लेक्चर में इसके लॉन्ग करेंगे। पैसे के बारे में पढ़ेंगे कि पैसे का वजूद किस तरह है, उससे पहले क्या होता था जब करेंसी नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम होता था, वो क्या होता है, माल के बदले माल का जानी रवाज था। उसके बाद सिक्के बनने शुरू हो गए धाती, पहले सिक्कों की कदर बराबर होती थी, उसके बाद जनाब डिफरेंट कदर होनी शुरू हो गई, फिर करेंसी आनी शुरू हो गई, फिर क्रेडिट कार्ड्स अब आ गए हैं, डिजिटल करेंसीज हैं, चेक्स के बारे में पढ़ेंगे कितनी किस्म के होते हैं, बैंक्स क्या चीज़ हैं, तो सब के बारे में पढ़ते हैं। मगर पहले MCQs के बारे में पढ़ते हैं। मुद्दे ज़र में से कोई एक ज़र के फ़राइज़ में शामिल नहीं है। ज़र जो है वो आला तबादला भी है, मुश्तरक पैमाना कदर भी है, इंतकाल पजीर भी है। मगर शरह सूद का जो तयन करना है वो स्टेट बैंक्स या जो मरकज़ी बैंक्स होते हैं किसी भी मुल्क के, उनका काम है। कई दफ़ा बात हो चुकी है, अफसोस का मकाम है कि एक इस्लामी मुल्क, इस्लाम के नाम पर कायम होने वाला मुल्क, और उसमें भी सारा का सारा सूदी निज़ाम है, क्योंकि हम बुरी तरह जकड़े जा चुके हैं इस सिस्टम के अंदर। दूसरा MCQ है, ऐसा ज़र जिसकी ज़ाहरी कदर और हकीकी कदर आपस में बराबर हो, वो मेयारी ज़र कहलाता है। पेज नंबर 28 पे असल में इसका जो लफ्ज़ है वो मेयारी ज़र है, मगर यहाँ पर ऑप्शन में जो फिर मेयारी के करीब तरीन जवाब है वो करीबी ज़र है। वैसे एक्चुअली इसको मेयारी ज़र कहते हैं। यानी अगर आपके पास एक सिक्का हो तो जो सिक्के की असल कीमत है, अगर वो सोने का सिक्का है तो जो उसकी असल कीमत है वही इस कीमत जो है वो सिक्के की भी गिनी जाएगी। लेकिन आजकल ऐसा आपको पता है कि नहीं होता। कागज़ शायद 100 रुपये का बन जाता है और जो नोट है वो 5000 रुपये का भी है मार्केट में। मुदर्जा ज़ैन में से कौन से एक एतबारी ज़र है, यानी आप उधार पे जो है एतबार करके आपको जो कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, आपको शॉपिंग की इजाज़त दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स। फिर बाद में जो बैंक है वो खुद अदायगी कर देता है, और फिर 40-50 दिन के बाद मैं खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। कोई इसमें सूद नहीं है। अगर आप टाइम पे इसको पेमेंट कर दें 50 दिन के अंदर अंदर, तो फिर 1 रुपये भी सूद आपको नहीं देना पड़ता। हाँ, जब आप लेट करेंगे तो फिर आप पे सूद तो चढ़ जाएगा। ऐसा चेक जिसके ज़रिए जो है ना वो बराह रास्त बैंक से रकम नहीं निकलवा सकता, वो क्रॉस चेक भी इसको कहते हैं, निशान ज़दा चेक कहते हैं। ये लाजमी आपको अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ता है, तब जाके आपको पैसे मिलते हैं। चेक बैंकों में अमानतें होती हैं, जमा करो किसके होते हैं, ये हुक्मनामे होते हैं। जब हम लोग किसी अकाउंट में पैसे रखते हैं, फिर अपना चेक बुक हमें मिलती है, जब हम चेक बुक जमा करवाते हैं कि भाई हमें पैसे दें, तो ये एक तरह का हुक्मनामा है कि ठीक है जी, हमें अब जो है ना इसके तरह जो पैसे हमने लिखे हुए हमें हमारे अमानत वापस की जाए। मुद्दजा ज़ैन में से जो है वो सॉरी दी गई खाली जगह पुर करें। अशिया के बदले के जो लेन देन था उसको बार्टर सिस्टम कहते थे। अंग्रेज़ी में भी लिख लें और उर्दू में भी लिख लें, तबादला अशिया का निज़ाम कार। पाकिस्तान में जो तमाम करेंसी नोट हैं वो गैर बदल पजीर होते हैं। बेरर ये वो चेक होता है जो आप किसी के नाम भी ओपन कर देते हैं, उसमें बेरर भी लिखा होता है, उसको काटा, उस लफ्ज़ को काटा नहीं जाता। इसका मतलब है जो भी जाएगा वो पैसे उसको मिल जाएंगे। चाहे किसी ने वो चेक चोरी कर लिया आपसे, चाहे आपसे चेक गिर गया था, किसी और ने उठा के बैंक से रकम निकलवा ली है, तो वो उसको मिल जाती है, क्योंकि तशखीस नहीं की जाती कि ये किसका नाम लिखा हुआ है। जो भी है, ज़र की मिकदार बढ़ने से ज़र की कदर में कमी वक़ जाती है। अगर मार्केट में नोट ज़्यादा हो जाए तो फिर टेक्निकली उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो फिर जब चीज़ें महंगी होनी है तो फिर आपकी जो रुपया या करेंसी उसकी कीमत कम हो जाएगी। ज़र की मिकदार और ज़र की कदर में इन्वर्स, वही जो अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। इन्वर्स यानी माकूस तलक पाया जाता है कि अगर ज़र की मिकदार मार्केट में नोट कम होंगे तो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट में नोट ज़्यादा हो जाएंगे उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। अभी बैंक जो है ना ये ट्रैवल चेक भी देता है, UBL भी पाकिस्तान में ट्रैवल चेक देता है, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और अभी बैंक का जो मुहाफ़िज़ नामी चेक है वो भी ट्रैवल चेक है, ये अमूमन सफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी हुंडी जिसकी फौरी अदायगी कर दी जाए वो दुरुशनी हुंडी कहलाती है। अच्छा, एक वो हुंडी जिसको हवाला हुंडी कहते हैं जो गैर कानूनी है, बाहर से लोग पैसे भेजते हैं। स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान बड़ी मरतबा कह चुकी है कि इससे मुल्क को इकानमी का नुकसान हो रहा है। वो और हुंडी है। ये जो हुंडी, ये कारोबारी हुंडी है। जब आपने कहीं आर्डर दिया था और उसने कहा जी कि ठीक है पहले पेमेंट करो जनाब, तो आर्डर तक पहुँच से, या अगर ऑर्डर आपके शहर में पहुंच चुका है मगर बैंक से कहा गया जी कि जाके इनसे पेमेंट ले लें, उसके बाद हवाले करें माल,
تو اس کو درشنی ہڈی کہتے ہیں۔ پاکستان میں دھاتی سکے حکومت پاکستان جاری کرتی، یاد رکھیں جو روپے کا نوٹ تھا آپ نے تو نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہوا ہے کوئی 1000 2000 سال پہلے تھا، وہ بھی اس کے اوپر کہتا تھا حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، کیونکہ ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا، اور جو سکے ہوتے ہیں چھوٹے وہ حکومت پاکستان جاری کرتی ہے، مگر جو بڑے نوٹ ہیں 5 10 روپے، اب تو سکے بھی آ گئے ہیں 5 10 کے، 100 1000 5000، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے۔ ان کے اوپر کبھی آپ خود غور کریں، ان کے اوپر اسٹیٹ بینک کے جو اس وقت گورنر ہوتے ہیں حاضر سروس، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ مگر جو روپے کا نوٹ ہوا کرتا تھا، جو چھوٹے سکے ہوا کرتے تھے، چوانی دوانی فلاں، وہ حکومت پاکستان جاری کرتی تھی بیلنس کرنے کے لیے۔ حکومت کے جاری کردہ رسیدوں یا تحریروں کو ٹری بلز کہا جاتا ہے، اس کو سیکیورٹی بانڈز بھی کہتے ہیں، اور اس کا زیادہ جو لفظ بہتر ہے کتاب کے اندر کہ وہ ہے ٹری بلز، خزانہ، خزانچی بل۔ منی یعنی زر جو ہے وہ قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان بھروسے اور اعتبار کی بنا پر گردش کرتا ہے۔ جناب اندر چلتے ہیں اور اس کے کرتے ہیں شارٹ کوسچن، میرا خیال ہے کافی زیادہ شارٹ کوسچن ہے، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ پھر میں بتا رہا ہوں میچ کالم کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کوئی نہیں پیپر میں آتے۔ فل دا بلینکس بھی نہیں آتی، لیکن پھر وہی بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ فل دا بلینکس میں سے ایم سی کیوز بن جاتے ہیں، اس لیے فل دا بلینکس لازمی تیار کیے کریں۔ اب جیسے یہ ایم سی کیو بن سکتا تھا کہ بھائی جو محافظ ہے وہ کس بینک کا جو ہے ٹریول چیک ہے، حبیب بینک، یہ چیز جو ہے نا آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ لو جی، پھر ماؤس کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ میں نے وائرلیس ماؤس رکھا ہوا ہے، دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں کام چل جائے۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، پیج نمبر 20 پہ چلتے ہیں۔ براہ راست تبادلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی بارٹر سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ علم معیشت میں انسانی لین دین کے اس عمل کو تبادلہ اشیاء کے نظام کار یعنی بارٹر سسٹم کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شروع میں انسان کے پاس زر یا بطور زر استعمال آنے والی ایسی کوئی شے موجود نہیں تھی جس کے بدلے اشیاء خریدی جا سکتی ہیں، اس لیے اشیاء کے بدلے اشیاء کے تبادلے کا نظام تھا، مگر یہ نظام درست نہیں تھا۔ اب سپوز ایک بندہ کسی کو چاول دے دیتا ہے اور بدلے میں اسے گندم لے لیتا ہے، تو آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھ رہے ہیں چاول کا ریٹ ہے 400 روپے کلو اور گندم کا ریٹ ہے 100 روپے کلو، تو پھر کوئی نہ بات ہے، معاملہ خراب ہو گیا، اس لیے یہ پھر چیز بعد میں ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ تبادلے کے نظام کو فروغ دیا گیا۔ پروفیسر جے ایم کینز کی تحریر کردہ زر کی تعریف بیان کریں۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ جو بولتا ہے مگر سنائی نہیں دیتا، نظر آتا ہے صرف۔ پیج 25 یعنی لیں جی، زر کی بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن ہم نے چاچا کین کی تعریف جو ہے وہ کرنی ہے، یہ ہے جی۔ جے ایم کینز کی تعریف کروتھر سے زیادہ جامع اور مفصل ہے، کیونکہ اس نے زر کے تمام فرائض کا اپنی تعریف میں جائزہ لیا ہے۔ اصل میں یہاں سے جواب شروع ہو رہا ہے۔ زر وہ شے ہے جس کے ذریعے ادھار کے معاہدوں اور قیمت کے معاہدوں کی ادائیگیاں چکائی جاتی ہیں، جس کی شکل میں عام کوفت خرید کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ داتی زر سے کیا مراد ہے؟ سکوں کی بات ہونے جا رہی ہے، پیج نمبر 28۔ داتی زر، مختلف دھاتوں مثلا سونا، چاندی، نکل، لوہا وغیرہ سے بنائے گئے سکوں کو داتی زر کہتے ہیں۔ یہاں تک ابتدائی دور میں یہ زر قیمتی دھاتوں کے مخصوص اوزان کے ٹکڑوں پر مشتمل، مطلب وزن کے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتے تھے، لیکن 20ویں صدی میں باقاعدہ حکمرانوں نے ٹیکسالیں قائم کر دیں، یعنی حکومتی کنٹرول میں جو ہے نا ان کی شروع ہو گئی پیداوار، اور ان پر قدری مالیت حکمرانوں کے اشکال اور حکمرانوں کے نام وغیرہ کندے کرنے شروع کر دی گئے۔ جیسے آپ 5 کا سکہ دیکھ لیں، اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، بانی پاکستان، اور بیک سائڈ پہ کسی مشہور عمارت کی تصویر بھی ہوتی ہے، یا جو حکومت پاکستان کو لوگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارا آفیشیل لوگو ہے۔ اگلا شارٹ کوسچن، لو جی اگلا سوال ہے، اعتباری زر سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 30۔ اعتباری زر، لو جی اعتباری زر جو ہے وہ قرض خواہ یعنی کریڈیٹر
اور قرضدار کے درمیان بھروسے یا اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتا ہے. یہ ضرب بینکوں کے جاری کردہ چیک، ڈرافٹ، ہنڈیاں یا کریڈٹ کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے. لہذا اعتباری زر جو ہے محض اعتبار کی بنیاد پر گردش کرتا ہے، اس لیے اس کو اختیاری زر بھی کہتے ہیں. نیچے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں. ویسے اگر آپ چاہیں تو قانونی طور پر اس کو لینے سے انکار بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پہ بھروسہ یا اعتبار نہ ہو تو. یعنی ایک بندہ آپ کو چیک دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی چیک لیں. جو نوٹ ہے یاد رکھیں وہ اور چیز ہے، وہ ہر صورت میں لینے پڑتے ہیں تبادلے کے طور پر. لیکن جو چیک ہے یا ہنڈیاں، جیسے آپ کسی دکان پہ جائیں، آپ کہیں جی میں نے شاپنگ کریڈٹ کارڈ سے کرنی ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے بات پہ اعتبار کرے یا نہ کرے. اگلا سوال. حکیمی چیک یہ نہیں ہوتا، یہ حکمی چیک ہے. حکمی چیک اور حامل چیک میں فرق بیان کریں. اس سے پہلے ہم نے وہ بیرر والا چیک بھی کیا تھا ایم سی کیوز کے اندر. پیج نمبر 32. اب حامل چیک وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ وہی والا بیرر چیک اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا چیک ہے جو کوئی بھی بینک میں پیش کرے گا وہ بینک سے رقم حاصل کر لے گا، اور بینک والا اسے شناخت یا پوچھ گچھ نہیں کرے گا کیونکہ اس پر بیرر کا لفظ درج ہوتا ہے، یعنی چیک پیش کرنے والے کو رقم ادا کر دی جائے. لیکن اگر آپ بیرر کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر آرڈر چیک اس کو کہا جاتا ہے، جس کو حکمی چیک کہتے ہیں. یہ ایسا چیک ہے جس پہ لکھی ہوئی رقم کو صرف وہی شخص نکلوا سکتا ہے جس کا اس کے اوپر نام ہو. عموماً پھر بینک والے کیا کرتے ہیں، اس کا آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں یا اس کو چیک کے بیک پر جو ہے وہ سائن کروا لیتے ہیں. اس میں جو بیرر کا لفظ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے. لہذا جس شخص کے نام چیک جاری کی جاتا ہے وہ اپنی شناخت بینک کے ملازم کو کروانی پڑتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بینک کا کوئی ملازم یا اکاؤنٹ ہولڈر چیک سے چیک کی پشت پر دستخط کروا تصدیق کر لے. یہ تو صورت میں اگر آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر کھلا ہوا ہے. اگر نہیں کھلا ہوا تو پھر وہ عموماً آپ سے کہتے ہیں جی ساتھ شناختی کارڈ نمبر اٹیچ کر دیں یا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لکھوا دیں تاکہ بعد میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پتہ ہو سکے. اگلا سوال. زر کی طلب سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 34. زر کی طلب عام اصطلاح میں زر کی طلب سے مراد زر کی یعنی پیسے کی وہ مقدار ہے جو افراد اور کاروباری ادارے روزمرہ ضرورت نمٹانے کے لیے اپنے پاس نقد کی صورت میں رکھتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی. جو دکانداروں کے پاس نقد پیسہ پڑا ہوا ہے، جو زائد پیسہ وہ تو شام کو بینکوں میں رکھا دیتے ہیں. جو ان کے پاس اگلے دن کے لیے رہتا ہے، جو آپ کے پیسے جیب میں پڑا ہے، بینکس میں نہیں پڑا ہوا یا کہیں اور نہیں پڑا ہوا، وہ آپ کو جو ہے نا ڈیمانڈ منی کہا جاتا ہے اس کو. کینز کے نزدیک زر کی طلب سے مراد وہ زر نقد ہے جو ایک خاص عرصے کے پر تمام افراد اور ادارے اپنے پاس کئی وجوہات کے لیے رکھتے ہیں. یار شاندار چیپٹر، سچی بات ہے. یہ پڑھ کے اکنامکس بڑی شاندار مضمون ہے، پر میں نے بڑی کوشش کی ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. میتھمیٹکس اور اکنامکس شاندار ترین مضامین دیکھا جائے تو بڑے ٹیکنیکل سبجیکٹس اور بڑی شاندار سبجیکٹس ہیں. اگلا شارٹ کوسچن. مدتی اور درشنی ہنڈی میں فرق بیان کریں. میں پہلے بتا چکا ہوں MCQ میں، یہ وہ ہنڈی نہیں جو آپ عموماً خبروں میں سنتے ہیں جی فلاں ہنڈی پہ جناب لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں. وہ غیر قانونی چیز ہے، وہ تو پھر بینک کے ذریعے نہیں بھیجے جاتے، تھرو پراپر چینل نہیں بھیجے جاتے. اس میں یہ جو ہے یہ وہ اصل میں ان کو پے بلز کہتے ہیں، ان کو اسٹیٹمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی پیج 34 پہلے نکالیں. یہ جی دا بل آف ایکسچینج، یہ مدتی ہنڈی ہے، اور یہ اوپر جناب جو ہے یہ درشنی ہنڈی ہے. پیج 33 پہ درشنی ہنڈی یہ ایسا کاروباری دستاویز ہے جس کو پیش کرتے وقت اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. درشنی ہنڈی خریدار اور فروخت کے درمیان ایسا طریقہ ہے کہ جب مال فروخت کار کے پاس پہنچ جاتا ہے ریلوے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے بک کروا کر، تو اس کا جو بل ہے وہ ٹرانسپورٹ کمپنی اپنی رسید اپنے بینک کو بھیجتا ہے اور بینک کو ہدایت جاری کرتا ہے کہ خریدار کو مال دینے سے پہلے اسے اپنی پیمنٹ لے لیں اور ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی وصول کر لیں. جبکہ مدتی ہنڈی جو ہے یہ فائدہ مند ہوتی ہے خریدار کے لیے. یہ عموماً آپ کو پتہ ہے پاکستان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ پہلے آرڈر دے دیا جاتا ہے. اب جو آرڈر واپس کا اس کی بھی مجبور سے بھی کام چلانا ہے. دکاندار کہے گا جی میں ایک دفعہ سارا سامان بیچوں گا، اس کے بعد آپ کو پیمنٹ دے دوں گا. عموماً یہاں پر ایسے ادھار پہ سارا کام چلتا ہے، جو بڑے لیول کے تھوک والے کام کرتے ہیں. یہ ایک مہینہ مدت کے بعد ادا کرنا ہوتی ہے. جو خریدار اس منڈی کی مدت کے دوران اپنا تجارتی مال فروخت کر کے اپنی رقم ادا کر سکتا ہے. یہ بڑا ایسو کا طریقہ اور زیادہ تر ایسے ہی چلتا ہے، کیونکہ جنہوں نے مال بنانا ہے فیکٹریوں نے اور انہوں نے یہ وہ پھر وہ مجبور ہو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لے جاؤ بعد میں کی جا سی.
اعتبار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سارا کام اعتبار بزنس اعتبار پہ ہوتا ہے۔ بدل پذیر اور غیر بدل پذیر ضرب میں فرق بیان کریں، یہ بھی ہم MCQ کر چکے تھے جناب۔ بدل پذیر سے مراد وہ کاغذی پیسہ ہے جسے حکومت یا مرکزی بینک مطالبے کی صورت میں سونے چاندی یا منظور شدہ تبادلہ کی شکل میں بدلنے کا پابند ہو، لیکن جو ہمارے نوٹ ہوتے ہیں وہ غیر بدل پذیر ظاہر ہے، ہمیں نوٹ کے بدلے میں سونا یا چاندی وغیرہ نہیں ملتے بینک سے، ہمیں نوٹ کے بدلے میں نوٹ ہی ملتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا جی ان سے مراد وہ کاغذی وہ کاغذی نوٹ ہیں جنہیں حکومت یا حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے، لیکن ان کے عوض مطالبہ کرنے پر ان کو سونے چاندی یا منظور شدہ زر تبادلہ دینے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، کیونکہ سونا اور چاندی حکومت کے پاس اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دیے جاتے۔ یہ ایسے ہی ہے زر مبادلہ جس کو کہتے ہیں، اگر آپ یہاں پر فارغ رسی اکاؤنٹ کھلوا بھی لیں تو اب آپ کو جو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر باہر سے آئے ہوئے آپ کو حکومت ڈالر نہیں دیتی، بلکہ حکومت آپ کو روپے دیتی ہے اس کے بدلے میں، جو اس کا ریٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا اہم زر مبادلہ ہے جو ڈالر ہے۔ اور آخری شارٹ کوسچن ہے کاغذی زر سے کیا مراد ہے، یہ بھی اسی پیج پہ تھا۔ کاغذی زر حکومت یا حکومت کا مرکزی بینک جاری کرتا ہے اور جس کو اشیاء کی خرید و فروخت میں بطور اعلیٰ تبادلہ بغیر ہی رجعت کے قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے حکومت کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان میں سکے یاد رکھیں حکومت پاکستان سکے جاری کرتی ہے، جبکہ کاغذی نوٹ جو ہے وہ جو ملک کا مرکزی بینک یعنی جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں وہ جاری کرتا ہے۔ لو جی یہ تو تھا جناب شارٹ کوسچن اور آبجیکٹو، اور اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جناب اس کے لانگ سوال، مگر تھوڑی سی اس کی سن لیں، مثالہ بھی میں نے لگانا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔